बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब में मैं हूं आपके साथ आमिर मिर्ज़ा। आज के प्रोग्राम में जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वो एक इंतहाई अफसोसनाक पहलू है और हमारे इदारे जो हैं उनको उसके मुतल्लिक सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पंजाब में ख़ास कर कह लें पूरे मुल्क में इस किस्म के ग्रोह जो हैं वो मौजूद हैं, एजेंट्स के रूप में, जो मासूम भोले भाले मजबूर और लाचार शहरियों को बहला फुसला कर, उनको ख्वाब दिखाकर, सुहाने ख्वाब दिखाकर, बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर उनको फंसाते हैं, लाखों रुपया उनसे बटोरते हैं और उन्हें दूसरे ममालिक भिजवाते हैं। उनको दूसरे ममालिक भिजवाना, पहले तो उनको यकीन दिलाया जाता है कि वो लीगल तरीके से उनको भिजवाएंगे, लेकिन जब उनसे पैसे भी ले लेते हैं, पासपोर्ट भी ले लेते हैं और जब वो काफ़िलों की शक्ल में 10, 15, 20, 30 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको वो अपने सफ़र पर साथ ले चलते हैं और डंकी लगाकर उनको दूसरे ममालिक में पहुंचाया जाता है। अब डंकी एक ऐसा काम है जिसमें जगह जगह चप्पे चप्पे पर आपकी जान का ख़तरा होता है। कई जगहों पर जो है वो आप पर हमले भी होते हैं। कई नौजवान डंकी लगाते हुए जब जाते हैं तो उनकी जानें भी जा चुकी हुई हैं। लेकिन मैं आज जिस वाक़ये ये कह लें या जिस मामले के से आपसे बात करना चाहता हूँ उसमें 30 पाकिस्तानी नौजवान जिनका ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है, मंडी बावलदीन, गुजरांवाला, गुजरात और दीगर शहर है जिनसे उनका ताल्लुक है। ये कोई 2 साल पहले, कुछ साल पहले, 5 साल पहले यहाँ से एजेंट्स के ज़रिए इराक़ गए हैं और इराक़ को इनको भिजवाया गया, वो डंकी लगाकर भिजवाया गया, उनकी जान खतरे में डालकर भिजवाया गया। वहाँ पर ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म गिरोह जो है ना सिर्फ इराक़ में बल्कि पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ से जो पाकिस्तानी इराक़ भिजवाए गए डंकी लगाकर, ये 30 नौजवान हैं जिनका ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है और इन 30 नौजवानों को वहाँ पर मौजूद जो गैंग्स हैं, एक शहरियार पठान जिसका ताल्लुक पारा चनार से बताया गया है, उस पर इल्ज़ाम है। एक इरफान बॉस नामी शख्स है, उस पर इल्ज़ाम है कि इन लोगों ने इराक़ में अपना एक कोई गैंग बना रखा है। इराक़ के जो सरकारी इदारे हैं उनके चंद अहलकारों के साथ इनके रवाबत हैं, उनके साथ सेटिंग है। यहाँ से जो एजेंट्स इराक़ भिजवाते हैं पाकिस्तानी नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर, जो रोज़ी रोटी की गर्ज से वहाँ पर जाते हैं, उनकी लिस्टें शहरियार पठान और इरफान बॉस को दी जाती हैं। ऐसे इल्ज़ामात इन लोगों पर हैं। वहाँ पर वो लोग उन पाकिस्तानियों को इराक़ी उन अहलकारों की मदद से गिरफ़्तार करवा देते हैं जिनके साथ उनकी सेटिंग है और निजी अकूबत खाने बना रखे हैं वहाँ पर उन्होंने। फिर सरकारी जेलों में उनकी सेटिंग है। उन इराक़ की जेलों में 30 पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त कैद हैं और वो पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, यहाँ पर मौजूद उनके अहल खाना को जिस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनसे पैसे मंगवाए जाते हैं, इस हवाले से बहुत सी शिकायत हैं। और जो नौजवान वहाँ पर इराक़ी जेलों में कैद हैं उनके अहल खाना की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनका कहना है कि शहरियार पठान और इरफान बॉस इनका एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है। वहाँ पर ये इनके जो नौजवान, इनके प्यारे जो वहाँ पर जेलों में कैद हैं, इनके निजी हुकूमत खानों में होते हैं, उनकी वीडियोज़ बनाते हैं, उन पर बेमाना तशद्दुद करते हैं, उनको बरहना करके उनके प्राइवेट पार्ट्स पर करंट लगाते हैं और वो वीडियोज़ बनाकर यहाँ पर हम लोगों को भिजवाते हैं और हमसे यहाँ से ब्लैकमेल करके पैसे मंगवाते हैं। वो बड़े कर्ब में है ये 30 ख़ानदान, बहुत ही तकलीफ़ में है। उनकी अगर फ़ोन पर बात करानी हो तो कहते हैं कि 10 मिनट अगर उसकी फ़ोन पर बात करवानी होती है वहाँ से इराक़ से यहाँ पर, तो उसका पाकिस्तानी 1 लाख रुपया वसूल किया जाता है। वो कहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपया देकर हमने इनको वहाँ पर इराक़ भिजवाया रोटी रोज़ी की गर्ज से कि वो वहाँ जाकर चलें, अपने घर वालों का कुछ सहारा बनेंगे, और यहाँ पर सहारा बनने की बजाय वहाँ पर जाकर वो फंस गए, कैद हो गए और अब उल्टा उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, उनका जो इराक़ी जेल में कैद है उनका किसी का भाई है, किसी का कज़न है। उन्होंने हमारे साथ मज़ीद उनसे गुफ्तगू भी करते हैं, उनसे पूछते भी हैं कि ये नौजवान किस तरह से वहाँ पर इराक़ पहुँचे और उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल इन सब ने जो अरबाब इख्तियार हैं हमारे मुल्क के, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है, वफाकी वज़ारत दाखिला है और दूसरा आप कह लें कि जो वज़ारत ख़ारजा है उनसे भी अपील की है और फिर जो हमारे पंजाब हुकूमत है उनसे अपील की है। ये ईवान में बैठे हुए जो हमारे नुमाइंदे हैं जिनको आप दिखाएं यहाँ पर
पंजाब असम्बली में, जिनको पंजाब के शहरियों ने वोट देकर इस ईवान में पहुंचाया, यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। उन सब से इन मुतासरा ख़ानदानों की जो है वो भरपूर अपील है। उनका कहना है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो हमारी आवाज़ बने, हमारे जो प्यारे इराक़ की जेलों में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए वो कुछ इक़दामात करें, इराक़ी हुकूमत से बात करें, और जो भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वो जो इराक़ की जेलों में कैद हैं वो इंतहाई कर्ब में ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। वो सिर्फ़ पैसों की खातिर उन पर तशद्दुद किया जाता है और हमें यहाँ पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फील्ड मार्शल पाकिस्तान जो है जनरल आसिफ मुनीर, उनसे, मरीम नवाज़ से, इन सब से, जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, इन सब से मुतासरा ख़ानदान जो हैं उनके लवाहिकीन जो हैं उन सब से अपील करते हैं कि जी हमें जो है इंसाफ फराहम किया जाए, हमारे प्यारों को वापस बुलवाया जाए, और ये सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर, गवर्नमेंट की सतह पर ही हो सकता है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो इराक़ी जेलों में कैद या निजी हुकूमत खानों में कैद अपने प्यारों को वापस ला सकें। अगर पाकिस्तान में किसी जगह पर वो होते तो वो खुद जाकर उनसे मिलते, हुकाम के साथ जाके मिन तरला करते, जो कुछ भी बन पड़ता उनसे उन्होंने करना था। लेकिन क्योंकि इराक़ की जेलों में वो कैद हैं और वहाँ पर सिर्फ हमारी हुकूमत जो है वही कोई इक़दामात कर सकती है, मुतालबा किया है, इल्तिजा की है हुकूमत से, और कहा है कि हमारे प्यारों को जो है वो वापस लाया जाए और जिस कर्ब तकलीफ़ से हम गुज़र रहे हैं उसका अज़ाला किया जाए। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, उनके भाई और कज़न मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे डिटेल में पूछते हैं कि मामला सारा है क्या, किस तरह से उनके प्यारे इराक़ पहुँचे और उनके साथ वहाँ पर क्या कुछ सलूक हो रहा है और कौन कौन से लोग जो हैं इसमें मुलव्वस हैं। रोशन मुस्तकबिल का लालच और हज़ारों ख्वाब आँखों में बसाए मुल्क से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद नौजवान किस तरह से अपनी जानों पर खेलते हैं, उनके साथ रास्ते में क्या सलूक होते हैं, फिर जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं वहां जाकर उनके साथ क्या क्या भयानक सूरत हाल होती है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अली हमज़ा। अली हमज़ा के मतलब आपको बताऊं कि अली हमज़ा ख़ुद उन नौजवानों में शामिल है जो डंकी लगाकर बैरून मुल्क गया और रास्ते में उसने जो मुसीबतें, जो सऊबतें बर्दाश्त की और क्या क्या कुछ उसने देखा, इस हवाले से भी जानते हैं। अभी फ़िलहाल उससे अली हमज़ा से बात करते हैं। अली हमज़ा का भाई है दानिश, वो इराक़ गया, यहाँ से डंकी लगाकर एजेंट्स ने उसको भेजा, वहाँ जाकर उसको ब्लैकमेल किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनसे रैंसम मांगा गया, और फिर उसके बाद जब पैसे अदा नहीं किए गए तो वहाँ पर एजेंट्स ने उनको पकड़वा दिया और अब वो इराक़ की जेलों में जो है वो कैद हैं। इस हवाले से डिटेल में पूछते हैं अली हमज़ा से। अली, हमें बताइएगा कि आपके भाई के साथ क्या हुआ, किस तरह से वो गया और वहाँ पर क्या सलूक उसके साथ हो रहा है और जेल में कैसे है वो। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताता हूँ कि भाई मेरा उधर काम कर रहा था ठीक ठाक। पहले मुझे बताएं आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है। मेरा ताल्लुक़ मंडी बाउलदीन से है। भाई काम ठीक ठाक कर रहे थे, ठीक है। भाई को कॉल आती है कि आप हमारे पास आ जाएं, हमारे पास ठीक है, काम भी आपको 1 लाख रुपया देंगे और खाना पीना सब हमारा होगा। भाई कहाँ काम कर रहा था आपका? बगदाद शहर में। बगदाद शहर। यहाँ से वो कैसे जाता है भाई? पहले मुझे वो स्टोरी बताएं कि यहाँ से वो बगदाद किस तरह पहुँचता है। वो डंकी लगा कर जाते हैं, ठीक है। पहले वो एजेंट यही बोलता है कि आपका वीज़ा है, वीज़ा है, ठीक है। जब कराची से आगे जाते हैं तो भाई मुझे कॉल करता है, भाई कहता है ये मतलब है कि हमें डंकी लगवा रहा है, ठीक है। एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट बोलता है कि नहीं, वो थोड़ा सा रास्ता है, उधर चौकी है, वो क्रॉस करेंगे आगे, ठीक है, इनको लीगल लेकर जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बहुत उनको मुश्किल सामने आती है, मुश्किल सामने आकर वो पार कर जाते हैं, जो भी है आगे जो भी मुश्किल आती है, ठीक है। इराक़ चले जाते हैं, इराक़ जाकर काम करते हैं, काम उनका बिल्कुल ठीक होता है। घर कॉल करते हैं, बहुत खुश होते हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, पैसे भी भेजते हैं 1 दफ़ा, ठीक है। फिर उन्हें एक कॉल आती है, वो कहते हैं कि हमारे पास आ जाएं, हम आपको अच्छी सैलरी देंगे, खाना देंगे, हमारी तरफ से होगा। भाई उनके पास चला जाता है। जब उनके पास जाता है 1 हफ्ते बाद डंकी लगा के कामयाबी से वहाँ पर पहुँच गया, पहुँच कर उसको काम पर भी लगा दिया उन्होंने। जी, काम पर भी लगवा दिया। फिर उसके बाद जब जाता है, उन्हें कॉल आती है, उधर चले जाते हैं, उधर जाकर 1 हफ़्ता काम करते हैं। 1 हफ़्ते के बाद नंबर बंद हो जाता है, हमारा कोई रब्ता ही नहीं होता, ठीक है। जब रब्ता नहीं होता, हम भी इधर कभी कॉल करते हैं, कभी किसी को कॉल की, कभी किधर की,
ٹھیک ہے، بھائی کا پتہ لگوانے کے لیے نہیں پتہ چلتا. ایک دن کال آتی ہے کہ آپ کا بھائی ہمارے پاس ہے، اتنے ڈالر دیں، 1500 ڈالر ہمیں دیں، آپ کا بھائی ہم چھوڑ دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات کرواؤ. ٹھیک ہے، تھوڑی سی ہم ویڈیو کال کرتے ہیں، دکھاتے ہیں بھائی کو مار بھی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کرنٹ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، الٹا لٹکا جسم کے پرائیویٹ پارٹس پہ کرنٹ لگاتے ہیں. اس طرح ہی ہے. ٹھیک ہے، الٹا لٹکا دیتے ہیں، ادھر کرنٹ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مارتے ہیں بہت زیادہ. کھانا بھی نہیں دیتے. بھائی سے انہوں نے بات کروائی ہے، 1 منٹ صرف بات کروائی ہے. بھائی نے یہی بولا ہے کہ آپ ایسا کریں، مریم نواز سامنے جائیں، اپیل کریں. ٹھیک ہے، اپیل کر انہیں یہی بتائیں کہ ہمارے ادھر بھائی ہیں، بہت مشکل میں ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو نکلوائیں. ٹھیک ہے، تو ہماری جو امبیسی ہے وہ ادھر نہیں جاتی. ٹھیک ہے، امبیسی بالکل ہی نہیں جا رہی. بھائی نے یہ بھی وائس کیا ہے کہ آپ جو امبیسی ہے کرتے ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. علی، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ خود بھی ڈنکی لگا کر عراق جا چکے ہوئے ہو پہلے، جی میں اور مجھے بتاؤ ذرا کس طرح سے گئے یہاں سے، آپ کو کس نے بھیجا، اور یہاں سے پہلے آپ کو منڈی بہاولدین سے کہاں بلوایا گیا، کراچی کب گئے، کس طرح سے وہاں پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر کون لوگ آپ کو ریسیو کرتے ہیں، وہاں پر کیا سلوک ہوتا ہے، اس بارے میں ذرا ڈیٹیل مجھے بتاؤ کہ آپ کا یہاں سے جو بغداد عراق تک کا سفر تھا وہ کیسا تھا، اور رستے میں کیا کیا مصیبتیں اور کیا کیا خطرناک موڑ آئے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا ہوں، میں خود ڈنکی لگائی ہے. ٹھیک ہے، میں گیا ہوں. میں پہلے منڈی بہاولدین سے فیصل آباد گیا ہوں. فیصل آباد سے آپ کب گئے تھے؟ میں جو پچھلے سال جو ہے نا محرم سفر اس میں گیا تھا. ٹھیک ہے، محرم میں سفر کے مہینے میں گیا تھا. ٹھیک ہے، پہلے فیصل آباد گیا ہوں، فیصل آباد سے کراچی گیا ہوں، کراچی سے جمنی پھر کراس کی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد چاہبار آتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر ہم تقریباً 5 دن رہے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ کھانا نہیں ملا. کال کی ایجنٹ کو، ایجنٹ یہی بولتا ہے اگر سکتی ہے آپ کو ہم اچھے طریقے سے لے کر جائیں گے. پر 5 اور 6 دن ہو جاتے ہیں. 6 دن شام کو گاڑی آتی ہے، گاڑی پر ہمیں لے کر جاتے ہیں، بالکل ٹھیک لے کر جاتے ہیں. آگے پھر ہم پر حملہ ہو جاتا ہے. حملہ وہ پولیس کرتی ہے. کس جگہ پر؟ یہ جو ہے نا چاہبار کے راستے میں. جی، جو چاہبار ہم کراس کرنے لگتے ہیں، آگے جو شہر آتا ہے اس میں ہم پر حملہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، حملہ ہوتا ہے. وہ گاڑی والا جو ہے وہ پہاڑی میں گاڑی لے کر جاتا ہے، ادھر ہمیں چھوڑ کر آپ جو ہے بھاگ جاتا ہے ادھر سے. ٹھیک ہے، تقریباً 2-3 گھنٹے ادھر ہمارے پاس نہیں آتا، ہم ادھر بیٹھ رہے ہیں. پھر ایک نئی گاڑی آئی ہے، اس میں انہوں نے بٹھا کر پھر ہمیں ایک سیف جگہ پر لے کر گئے ہیں. کہتے ہیں اب ادھر کچھ بھی نہیں آپ کو ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو ہم کھانا دیں گے. ادھر پھر ہم کو انہوں نے تقریباً 10 اور 12 دن ادھر ہم رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کتنے لوگ تھے جس جو ڈنکی لگا کے جا رہے تھے؟ آپ کے ساتھ اور کتنے لوگ تھے؟ میرے ساتھ جو میرے مطلب ہے کہ ایجنٹ کے تھے وہ ہم 4 لوگ تھے. ویسے مطلب اور ایجنٹوں کے بھی ہمارے ساتھ تھے لڑکے، تقریباً ہم 50 سے 60 لڑکے تھے. ٹھیک ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ ہم بارڈر پر آپ کو لیگل کراس کروائیں گے. ٹھیک ہے، پر نہیں، یہ خواب ہے ایک. ٹھیک ہے، خواب جھوٹا دکھاتے ہیں، ادھر جائیں گے آپ ایسا کریں گے، وہ ہے، یہ ہے، سب جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، پہاڑی انہوں نے کراس کروائی ہے، ساری رات چلاتے ہیں، سارا دن آدمی کو ایسے مارتے ہیں نا جیسے کوئی جانور کو کسی کو مارنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر پہاڑی کراس کروا کر پھر آگے لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم آگے جائیں مطلب گئے ہیں. ٹھیک ہے، جا کر پہاڑی انہوں نے کراس کروائی ہے، کروا کر وہ ہمیں ایک سیف پر لے کر گئے ہیں بغداد شہر میں. ٹھیک ہے، اس سیف پر جب گئے ہیں ادھر کچھ کھانا نہیں انہوں نے دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے یہی بولا ہے کہ ہمیں پیمنٹ لگواؤ. پیمنٹ ہماری لگ گئی تھی. ٹھیک ہے، پیمنٹ لگنے کے باوجود انہوں نے ہمیں مارا ہے. ٹھیک ہے، مارا ہے. پھر ادھر سے مطلب ہے کہ جو ایجنٹ ہے وہ ادھر ابو گئے ہیں، ایجنٹ کو بولا ہے ادھر مار رہے ہیں، پیسے بھی لے لیے. ادھر سے پھر ٹیکسی پر انہوں نے بٹھا کر کام پر چھوڑا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، میں کام پر گیا ہوں، کام پر جا رہا ہوں تو تقریباً کچھ 1-2 ماہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں پکڑا گیا ہوں. اچھا، وہاں پر؟ جی، وہاں پر ہی.
اس کے بعد پھر جب میں پکڑا گیا ہوں، اچھا کہ مجھے سفر بھی ہو گیا تھا، پھر بھی مجھے انہوں نے سزا دی ہے 3 مہینے، ٹھیک ہے، جیل میں رکھا ہے ادھر۔ میں صرف یہ نہیں سزا آپ کو غیر قانونی طور پر وہاں پر رہنے کے جرم میں ملی تھی؟ نہیں وہ تو مجھے سفر انہوں نے کر دیا تھا، ٹھیک ہے، جو قاضی ہے انہوں نے مجھے سفر کر دیا تھا، میرا سفر لکھ گیا تھا، ٹھیک ہے، رمضان میں میرا سفر ہوا ہے تقریباً 3 یا 4 روزے کو میرا سفر ہو گیا تھا، میں مطلب سفر پاکستان کو روانہ ہونا تھا، پھر بھی انہوں نے کیا کیا ہے، مجھے ایک جیل میں لے کر گئے ہیں، اسے وہ یہی کہتے ہیں مسافر خانہ، ٹھیک ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ادھر صرف میں نہیں تھا، تقریباً 1400 لڑکے تھے، ٹھیک ہے، 1400 لڑکوں کو پھر مارتے بھی تھے، اس ٹائم سردی تھی بہت زیادہ۔ مسافر خانے میں؟ جی مسافر خانے یہ میں۔ مسافر خانہ سرکاری ہے وہاں پر؟ جی یہی کہتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ آدمی اوپر سے آتے ہیں نا، عراق میں جو بھی کام کرنے کے لیے آتے ہیں، اس میں اس آدمی میں مطلب ہے ادھر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی مطلب ہے کہ ادھر ہمیں تقریباً 3 ماہ میں رہا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا کہ میں سفر بھی ہو گیا تھا، پھر بھی انہوں نے مجھے 3 ماہ رکھا ہے، تو کھانا بھی نہیں دیتے تھے، مارتے تھے، ٹھنڈے پانی سے نہلاتے تھے، جو ہمارے پاس، اچھا کہ ہم خود ٹھیک اپنوں پیسوں سے کمبل لیتے تھے باہر سے، مطلب ہے ہمارے جو جس کے پاس ہم کام کرتے تھے بہت اچھے تھے، وہ آتے ہیں ہماری ملاقات کرنے، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو بولا ہے ہمارے پاس کمبل نہیں ہے، یہ مطلب جو بھی سامان ہے وہ بھی مطلب پولیس لے لیتی تھی عراق والی، ٹھیک ہے، بہت ظلم کرتے تھے، یہ اس میں جو شہر یار پٹھان ہے اس کا ہاتھ ہے، اور عرفان۔ آپ کو یہاں سے جس ایجنٹ نے بھجوایا تھا ان کے کیا نام ہے اور کتنے پیسے انہوں نے لیے تھے آپ سے؟ انہوں نے 4 لاکھ روپیہ لیا تھا، تو اس کا نام ہے عثمان، کہاں سے تعلق ہے اس کا؟ اس کا منڈی باولدین سے۔ منڈی باولدین سے؟ جی وہ مستقل یہی کام کرتا ہے؟ جی وہ تو آپ نے اس کے بعد اس کو پکڑوایا نہیں، کوئی کارروائی نہیں کی، ایف آئی اے یا کسی اور ادارے میں درخواست دی ہے اس کے خلاف؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ابھی تک کیا۔ کچھ نہیں کیا۔ اور جو آپ کا بھائی وہاں پر ہے دانش، اس کا کیا سٹیٹس ہے وہاں پر، کہ کہاں پر ہے، وہ کیا کر رہا ہے وہاں پر؟ اس کے خلاف آپ نے کوئی کارروائی کی ہے، کوئی درخواست دی ہے کسی ادارے میں، ایف آئی اے کو یا کہیں اور؟ نہیں، کسی کو بھی نہیں دی، ہم گئے ہیں اسلام آباد، ٹھیک ہے، اسلام آباد ایمرجنسی میں گئے ہیں، انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی، ٹھیک ہے، ایجنسی والے بھی یہی بولتے ہیں ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، ہم بس کال کرتے ہیں وہ نہیں اٹھاتے، یہ ہے وہ، ہم بہت تنگ ہو گئے ہیں، تقریباً ہمیں 4 مہینے ہو گئے ہیں بھائی کو، ٹھیک ہے، بہت 4 مہینے سے کچھ کھانے کو بھی نہیں دل کرتا، جب ہم اس کی آواز تھوڑی سی سنتے ہیں سکون آتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے بے چینی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کس کے پاس ہے، جیل میں ہے یا ایجنٹوں کے قبضے میں ہے وہاں پر؟ وہ ہے تو جیل میں، ٹھیک ہے، پر جو جیل ہے نا، وہ جو شہر یار پٹھان ہے نا، وہ پولیس کے ساتھ ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ جب جاتا ہے نا جمعے کے دن جاتا ہے، وہ 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 10 منٹ بات کروانے کا، ٹھیک ہے، نہیں تو وہ 1 لاکھ عراق کا، جو کہ پاکستانی 1 لاکھ روپیہ؟ جی ویسے 4 ورگ کے مطلب ہے کہ بنتے ہیں، تو وہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 10 منٹ کہتے ہیں آپ کی بات کروانی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ادھر سے پیسے بھیجے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم بات پہلے کرتے رہے ہیں، اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم نے نہیں بھیجے، ٹھیک ہے، اب 1 منٹ بات کرواتے ہیں، صرف 1 منٹ، وہ اتنی بات کرتا ہے کہ مریم نواز سے اپیل کریں، ٹھیک ہے، مریم نواز بولے گی تو ہم ادھر سے روانہ ہو جائیں گے، نہیں تو یہ ہمیں سزا دیں گے، یہ بولتے یہی ہیں سزا دیں گے، کیونکہ وہ جو شہر یار پٹھان ہے اس کے کہنے پر مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے آپ یہ بولو، ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر سے پیسے منگواؤ، پیسے نہیں آپ کدھر سے دیں۔ اچھا حمزہ یہ بتاؤ، جب آپ گئے تھے تو رستے میں کہاں کہاں خطرہ تھا اور کس قسم کا خطرہ تھا؟ اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور جو آپ نے بتایا کہ حملہ ہم پر ہوا تو حملہ کس نوعیت کا تھا؟ کیا کوئی وہ سرکاری لوگ تھے، گولیاں چلی تھیں، پکڑنے لگے تھے آپ کو، کیا ہوا تھا وہ؟ جی ادھر بالکل ہمارے پر گولیاں چڑھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان کی وردی نہیں دیکھی، سرکاری مطلب ہے کہ ویسے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کچھ وردی نہیں تھی، ہم جا رہے تھے، آگے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی تھی، مجھے ایسے ہی لگا ہے، جو میرے ساتھی ہیں ان کو بھی ایسے ہی لگا ہے کہ یہ ہمارے ساتھی ہوں گے، مطلب ہے ہمارے مطلب جیسے ہم جا رہے ہیں ویسے ہی مطلب ہے کہ آگے کھڑے ہوئے ہیں، جب ہم ان کے قریب گئے ہیں، گاڑی والے کو اس ٹائم پتہ چل گیا ہے کہ گاڑی والے کو جب اس کو پتہ چلا ہے کہ یہ تو پولیس ہے،
اس نے گاڑی موڑ لی ہے. جب گاڑی اس نے موڑی ہے تو فائرنگ شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, فائرنگ شروع ہوئی ہے. ایک جو گولی ہے ہم نے خود مطلب ہے کہ جو میں باری کی طرف بیٹھا ہوا تو باری کو گولی لگی ہے. ٹھیک ہے, پھر مطلب ہے کہ ہم بھاگ گئے ادھر سے. ٹھیک ہے, جو سلمانیہ پہاڑی آتی ہے اس پر زیادہ تو زیادہ خطرہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سارا دن ساری رات وہ چلاتے ہیں بندے کو, مطلب چلاتے رہتے ہیں. تقریباً 2 دن اس کے اوپر چلنا ہوتا ہے پہاڑی پر. پھر ہم مطلب ہے کہ آگے مطلب ہے وہ پہاڑی کراس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی وہ بڑی پہاڑی ہے. اس مطلب ہے کہ پہاڑی کے ذریعے ہم پار ہوئے تھے. جب پار ہو گئے پھر ایک گاڑی آئی. گاڑی اب بھائی کے ساتھ آپ کے کتنے لوگ گئے تھے یہاں سے, کو ٹوٹل ہے پتہ آپ کو, اندازہ ہے کتنے لوگ ہیں؟ نہیں یہ تو نہیں پتہ. جب پھالیے سے ہم نے بٹھایا تھا بھائی کو گاڑی پر, اس ٹائم بھائی کے ساتھ 4 لوگ تھے. جی. کتنے پیسے لیے تھے ایجنٹ نے؟ 3.5 لاکھ روپیہ. ایجنٹ کا نام آپ کو نہیں پتا جس کو دیے تھے؟ نہیں, ایجنٹ کا نام نہیں پتا. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں اب اس میں مزید کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں, ان کا کزن وہ بھی اسی قافلے میں عراق گیا تھا. اس سے بھی بات کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا داستان ہے اور وہ کیا مشکلیں مصیبتیں جو ہیں وہ جھیل رہے ہیں. جی بالکل, ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان کاظم موجود ہے اور کاظم کا تعلق گجرانوالہ سے ہے. اس کا کزن ابو بکر وہ بھی ان 30 لوگوں کے ساتھ ڈنکی لگا کر عراق گیا, اور اب ان کو بھی وہاں سے دھمکیاں میس کالز بھی آ رہی ہیں, اور ان کے جو کزن ہیں ابو بکر اس سے کال کرواتے ہیں, وہ اس پر وہاں پر تشدد کیا جاتا ہے, پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. کاظم سے جانتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے اور کس طرح سے اور کس ذریعے سے ابو بکر جو ہے وہ عراق پہنچا, اور ان کو اس کے بارے میں کیا کیا معلومات ہیں. اس حوالے سے کاظم سے ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں. جی کاظم بتائیے گا ذرا اس حوالے سے ڈیٹیل میں. جی السلام علیکم. میرا کزن آج سے تقریباً سال پہلے ادھر گیا تھا عراق میں, یعنی کہ ڈنکی کے ذریعے میں ادھر لوگ جاتے ہیں, انلیگل جاتے ہیں کیونکہ ویزا بہت مشکل ملتا ہے عراق کا. وہ پھر جنٹوں کے ذریعے جاتے ہیں. جب پھر ادھر گیا ہے, اس نے تقریباً 7-8 ماہ ادھر کام کیا ہے. پھر اس کے بعد وہ نہ کہیں اور جگہ کام کرنے کے لیے گیا ہے, تو اس کو نہ کسی شہریال پٹھان ہے اس کی کال آتی ہے, میں آپ کو ادھر کام پہ لگواتا ہوں اور آپ کو سیلری دیتا ہوں ادھر اچھی, یعنی کہ 1.5 لاکھ. ادھر اس کے پاس وہ 10-15 دن کام کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ اس سے پھر مارتا ہے, وہ یعنی کہ جس طرح پاکستان میں کہتے ہیں اگر نائب کر لیتے ہیں اس کو پھر مارتا ہے. وہ پھر اس کو بولتا ہے جی آپ گھر سے پیسے منگوائیں $10-15 ہزار ڈالر, وہ تقریباً پاکستان بنتا ہے 30-35 لاکھ روپے. وہ پھر گھر والوں کو بتاتا ہے, اس کے گھر والے کہتے ہیں ہم اتنے پیسے کدھر سے دیں. انہوں نے پھر تھوڑے بہت پیسے بھیجے تھے, 5-10 لاکھ روپے. پھر اس کے علاوہ پھر اس نے اس کو جیل میں پکڑا دیا, یعنی کہ شہریال پٹھان نے اپنے ذریعے, یعنی کہ پولیس والوں کے ساتھ مل کر جیل میں لے گئے. یہ شہریار پٹھان کون ہے؟ یہ یعنی کہ کہتے ہیں یہ گینگسٹر کا نا کوئی ہے, پاکستانی ہے ویسے, ادھر عراق میں اب ہوتا ہے. اچھا. تو یہ سب بندوں کے ساتھ اس طرح کے گیم کر رہا ہے, یعنی کہ جو بھی بندہ ادھر جاتا ہے اس کے بایو ڈاٹا سارا نکال کر اس کو گھر والوں کو پھر ویڈیو کال کرتا ہے, یعنی کہ ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے, کرانٹ وغیرہ ان کے اعضاء پر جدھر بھی ہے وہ سارا کچھ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یعنی کہ اس وجہ سے کیونکہ وہ ادھر یعنی کہ کمانے کے لیے گیا تھا, آگے پھر وہ جیل میں چلا گیا. ابھی ان کو 8-9 ماہ ہو گئے ہیں ادھر جیل میں ہی ہیں, تو ابھی کچھ نہیں سنائی دے رہا. لیکن کبھی کبھی جمعے والے دن ملاقات ہوتی ہے ان کے گھر والوں کی, وہ بھی ملاقات اس طرح ہوتی ہے 1 ہفتے بعد, یعنی کہ جمعے والے دن 1 لاکھ روپے پاکستان بھیجے تو پھر بات ان سے کرواتے ہیں. وہ بھی فون پہ بات کرواتے ہیں 3-4 منٹ یا 1-2 منٹ. وہ پھر یہ کہتا ہے ہمیں پیسے بھیج دے, یہ ہمیں پھر چھوڑ دیں گے. نہیں تو وہ کبھی یہ کہتے ہیں ہماری مریم نواز تک, یعنی کہ ادھر کی جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے ان کے ذریعے ہم ادھر سے نکل سکتے ہیں, نہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا, یہ جس ایجنٹ کے ذریعے گئے تھے اس کو کتنے پیسے انہوں نے دیے, اور اس ایجنٹ کا تعلق گجرانوالے سے ہی ہے یا کسی اور شہر سے ہے, اور اس کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ اور بھی کوئی اس کے دوست گئے تھے؟ ہاں, وہ تقریباً مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ 10 بندے گئے تھے, اور یعنی کہ 4-5 لاکھ روپے اس کا لگا تھا جب وہ گیا تھا ادھر نا محرم سفر میں, جب یہ قافلے نکلتے ہیں اس قافلے کے ساتھ یہ گیا تھا. پھر اس کے علاوہ ادھر اس کے ساتھ رابطہ ہوا, ایجنٹ نے اس کو ادھر جاب پہ لگوا دیا. پھر ادھر اس نے جاب کیا, پھر اس کے علاوہ ریسٹ کیا گیا ادھر, جو عراق کی جو پولیس ہے اس نے اس کو ریسٹ کر لیا.
हमारे साथ एक और नौजवान अमीर हमज़ा मौजूद है। इसका भाई असद नवाज़ वो भी इस काफ़िले के साथ इराक़ गया था, जहां पर जाकर वो फंस गया, गैंगस्टर के हाथ लग गया या वहां की सरकार ने उसको जेल में डाल दिया। इस हवाले से अमीर हमज़ा से जानते हैं कि क्या डिटेल है, किस तरह से उसका भाई इराक़ गया, किसके ज़रिए गया, कितने पैसे एजेंट को दिए और वहाँ पर अब उसकी क्या सूरत हाल है, उस पर टॉर्चर किया जा रहा है, इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस हवाले से अमीर हमज़ा से जानते हैं। जी अमीर हमज़ा बताइएगा, इस हवाले से क्या डिटेल आप बताना चाहते हैं? ये मेरा भाई असद नवाज जो कि फालिए का एक एजेंट था, उसके ज़रिए से गया था। 4.5 लाख रुपए उसने लिए थे। तो वो इराक़ तो पहुंच गया, फिर उसे उधर 6 मंथ हो गए थे काम करते हुए। तो फिर ना शहर यार एक पठान है, ये पारा चनार का, ये उधर की पुलिस के साथ मिला हुआ है, मतलब लोगों को उठाता है। इसकी कॉल आती है उसे कि मैं तुझे उठा लेना है, मुझे इतने पैसे दे, 5 या 10 हज़ार डॉलर मुझे दे। तो भाई ने तो उसकी बात के पहले गौर ही ना किया। फिर 10 से 15 दिन गुजरे तो उसने उठा लिया। उसके बाद 2 महीने आई थिंक हमारा तो भाई से कोई राब्ता नहीं, पता ही नहीं हमें कि वो है किधर किधर ले गया उसको नहीं। 2 मंथ बाद उसने कुछ वीडियो भेजी हमें उसकी बैठे हुए की, मारने की, उसे मतलब वो करंट लगाने की, कभी सर्दियों में पकड़ा ठंडे पानी से नहलाने की। उसके बाद फिर उन्होंने उसके फिर भी हमारे राब्ता नहीं हमें नहीं करवाया, किसी से बात करवा के ना कहते थे ये आप इसका आपका लड़का है, ये रो रहा है पीछे, ये कह रहा पैसे इसे भेजें तब छोड़ना है। हम कहते थे पहले हमारी एक दफ़ा उससे बात करो फिर पैसे ले लेना, बात नहीं था करवाता है। फिर ऐसे ही उसने 1 मंथ हमारे साथ रखा कि हमें पैसे दो, इतने पैसे दो, तब इसको छोड़ना है नहीं छोड़ना। जब पैसे नहीं बने तो उसने उसे इराक़ की जेल में झूठे केस डलवा के ना उसके ऊपर जज के सामने झूठी गवाही पेश करवा के, खुद ही पेश हो के उसका गवाह झूठी गवाही पेश करवा के उसे अंदर करवा दिया। तो अब भी फिर अंदर भी वो हमसे यही मांग कर रहा है कि इतने पैसे दो, 20 से 25 लाख रुपए, तो मैं इसे छुड़वा दूंगा। तो अभी तक हमने जो है 10 से 15 लाख दे चुके हैं, तो कोई रिस्पांस नहीं उसका मिला है। तो ऐसे ही फिर वो उसका कॉल भी नहीं करवाते हैं, कुछ भी नहीं। एक दफ़ा भाई से रब्ता करवाते हैं जुम्मे में वाले दिन, वो भी 10 मिनट का 1 लाख रुपया पाकिस्तानी लेते हैं, जिससे वो रब्ता करवाते हैं। तो भाई यही बस पूछता है कि क्या बना है, इनको पैसे दे दो, ये है वो है। तो फिर हमने भाई हैं उनके ज़रिए पाकिस्तानी एम्बेसी है उधर, उनसे रब्ता किया, उधर से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। उनके ज़रिए वकील भी किया था, उसका भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। वकील भी यही कह देता है कि बस कभी कहता है 2 दिन पहले जज का ट्रांसफ़र हो गया है, कभी फ़ाइल नहीं रेडी हो रही, कभी ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये सब के पीछे है शहरियार पठान ही। और अच्छा मुझे अमीर हमज़ा आप ये बताओ, आपका भाई कब से वहाँ पर है? भाई को 2 साल हो गए थे। 2 साल हो गए, 2 साल से वो वहाँ काम कर ही रहा था। अब मेरा ख्याल ओवर स्टे हो गया होगा, या उसके पहले ही अपना गैर कानूनी तौर पे वो वहाँ पे काम कर रहा था? अब उसने वीज़ा भी अपना लगवा लिया हुआ था। उसके बावजूद बस उसको पैसे नहीं ना दिए शहरियार पठान को। तो अब यहाँ से ये एजेंट्स के जितने भी हैं, वो अपना काजिम बता रहा था कि जो एजेंट्स को पैसे दिए हैं, फिर उससे पहले मंडी बावलदीन का जो दोस्त है हमारा वो बता रहा था कि एजेंट के ज़रिए। अब इन तमाम एजेंट्स का रास्ता जो इराक़ में राब्ता है वो शहरियार पठान के साथ है। इन सब का एजेंट वो है वहाँ पर शहरियार पठान, और ये उसके पास भेजता है लोग, यहाँ से जितने भी डंकी लगा के जाते हैं तो उसके हैंड ओवर करते हैं ये सब लोग। नहीं, ये सब लोग तो उसके हैंड ओवर नहीं करते। वो कुछ हैं जो उसके हैंड ओवर कर देते हैं ना, तो फिर उसका पास साहब का बायोडाटा चला जाता है, तो वो फिर तंग करता है कि मुझे पैसे दो वरना मैं आपको उठवा दूंगा, इधर से उठवा के और जेल में फिंकवा दूंगा और उधर से सज़ा भी करवा दूंगा। जो पैसे देता है छोड़ता उसको भी नहीं है, वो बस पैसे लेने होते हैं उसने। जो नहीं देता उसको भी फिंकवा देता है या मरवाता है, बस ऐसे ही वो करता है। ये मुस्तकिल वहाँ पे इराक़ में ही रहता है? इराक़ में ही रहता है ये, पाकिस्तान नहीं आता? नहीं है, नहीं पाकिस्तानी। एक इरफान बोस है, वो भी ऐसे है, वो काम का झांसा देता है कि आओ मेरे पास काम है, अच्छी सैलरी दूंगा। जब उधर जाता है तो फिर मार के बांध के उनकी वीडियो भेजता है घर वालों को कि मुझे 2 या 3 लाख, वो इतने की डिमांड करता है, भेजो तो मैं इसको छोड़ूंगा। एक वो है इरफान बोस है। ये इरफान बॉस भी वहीं पे इराक़ में ही होता है? हाँ, वो यहाँ पाकिस्तान भी आता है? वो आता है पाकिस्तान, वो गुजरांवाला का है। अच्छा जी। वहाँ से ये मतलब यहाँ से लोगों को घेर के लेके जाता है एजेंट्स के पास, और जब वहाँ इराक़ चले जाते हैं तो ख़ुद भी वहाँ पहुँचता है और वहाँ जाके उन लोगों को ब्लैकमेल करता है। आपके मतलब ये है कहने का? जी। तो आपको अब उन एजेंट से रब्ता हुआ आपका कि नहीं, जिनके ज़रिए आपने आपके भाई को और या दूसरे लोगों को भेजा? नहीं, वो तो पहले नंबर के, वो तो पहले फ़ेस टू फेस आते ही नहीं हैं। वो अपना वीज़े के वक्त भी ना एक आधा बंदा अपना आगे करते हैं, खुद नहीं वो सामने आते हैं।
تو بعد میں تو وہ بالکل بھی رابطے نہیں نہ کرتے ہیں کہ جب ادھر بندہ پہنچ جائے نا انہوں نے پیسے لے کے بس آپ کو چھوڑ دیا, اس کے بعد نہیں وہ رابطہ کرتے, نہ کال اٹھاتے ہیں, یا کہ کہیں نا کہ ادھر جا کے وہ ایک سیف ہوتی ہے اس میں لگوا دیتے ہیں, ادھر مار پڑتی ہے, وہ کہتے ہیں گھر پیسے منگواؤ, پیسے حالانکہ جنٹ کو مل گئے ہوتے ہیں پھر بھی وہ چھوڑتے نہیں ہیں. عراق کی جیلوں میں قید 30 پاکستانی جن کا تعلق مختلف شہروں سے ہے, ان کی کیا پرابلمز ان کو وہاں پر آ رہی ہیں اور یہاں پر ان کی فیملیز کیا کچھ فیس کر رہے ہیں, اس حوالے سے ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنے والی بہت ایک معزز خاتون ارسا خورشید ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان پاکستانیوں کے لیے وہ خاصی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ارباب اختیار تک ان کی آواز پہنچائیں اور وہاں پر جو پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام کر سکیں کہ وہ واپس پاکستان آ جائیں اور اپنے پیاروں سے ملیں. تو اس حوالے سے ارسا خورشید ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اب تک ان 30 پاکستانیوں کے لیے کیا کچھ کیا اور ان کے پاس کیا کیا ڈیٹیل ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ارسا ذرا ہمیں بتائیے گا ڈیٹیل میں اس سارے معاملے کے بارے میں کہ سارا معاملہ ہے کیا, یہ پاکستانی نوجوان کب سے وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں اور اب ان کا مستقبل وہاں پر کیا ہے اور یہ واپس کس طرح سے آئیں گے اور آپ نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ سر جیسے آپ نے بہت سارے انٹرویوز سنے ہیں, بچوں نے بات بھی کی ہے, اگر آپ اس کو کسی اسپیسیفک ٹائم ایریا کے لیے کنیکٹ کریں تو یہ بہت مشکل ہے. آئی تھنک اٹس بین ہیپننگ فار لاسٹ ڈیکیڈس کہ کس طرح یہ سب ہو رہا ہے, اور ہیومن ٹریفکنگ اور اسمگلنگ کے بارے میں ہم بہت کچھ سن رہے ہیں. بٹ آئی تھنک ایوری تھنگ از انٹر کنیکٹیڈ. لائک اگر آپ کو ایران میں جانا ہے, یو نیڈ ٹو کراس دا تافتان بارڈر, ٹھیک ہے, اور وہ کوئی چھوٹا بارڈر نہیں ہے, اینڈ یو انٹرڈ دا ٹیریٹری آف ایران, اور اس کے بعد آپ عراق جاتے ہیں. تو دیٹس مین یہ ایسی ہوائی چیز تو ہے نہیں, یا کوئی طلسماتی رستہ تو ہے نہیں کہ آپ اس پہ یوں کر کے جائیں گے اور کسی کو نظر بھی نہیں آئیں گے. آئی تھنک گورنمنٹ از انوالوڈ, آرمیز آر انوالوڈ, اینڈ ایجنسیز آلسو انوالوڈ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز آواز اٹھانا یا کچھ بھی کرنا انڈیپینڈنٹلی کوئی بھی خاص طور پہ خاتون کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تھینکس ٹو علی صاحب جنہوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا, اور اس کے بعد یہ جو بچے آئے ہیں ان کی بھی آواز سن رہے ہیں اور ہم اس پہ بہت زیادہ ورکنگ کر رہے ہیں. تو ابھی جو ہمارے پاس کیسز ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بچے ہیں 30 جو پاکستانی کنفرمڈ پاکستانی نیشنلٹی ہولڈرز ہیں جو کہ اس وقت عراق کی جیل میں موجود ہیں, جس کو یہ مسافر خانے بول رہے ہیں. وہاں پہ جو ان کے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہے اور جو بھی ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, دیٹ واز لائک آؤٹ آف مائنڈ. کہ اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں آپ شاید کچھ سیکنڈ سے زیادہ ان کو دیکھ نہیں سکتے, بٹ یہ لوگ بیئر کر رہے ہیں. جیسے وہ بچہ علی ہے, وہ وہاں سارا سفر کر کے آیا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹاپک پہ ضرور بات کرنی چاہیے, آواز بھی اٹھانی چاہیے, اور اس چیز کو جتنا ہم پھیلا سکیں ہمیں کرنا چاہیے. جو ان کے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہے اس کا لیول بیانڈ دا لمٹس ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتے ان بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد دوبارہ سے اس چیز کی ڈیمانڈ کرنا کہ پیسے دیں, بلیک میل کرنا, وہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی غلط چیز ہے. لیکن ہاں کچھ قصور ان فیملیز کا بھی ہے, میں بہت اوپنلی بات کروں گی, کیونکہ اگر بچہ کہہ رہا ہے اس نے جانا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کچھ ایڈوائز کر سکتے ہیں, کوئی بہتر مشورہ دے سکتے ہیں. آپ اس کو کیسے الاؤ کر سکتے ہیں کہ وہ بارڈر پار ڈنکی لگا کے چلا جائے. ہر چیز کے کوئی لیگل رائٹس ہیں, لیگل لمٹس ہیں. تو بینگ اے پاکستانی وی شوڈ رسپیکٹ دیٹ لمٹس. اور اس کے بعد یہ کہ جو وہاں ہو رہا ہے وہ تو خیر بالکل ہی لمٹ سے بیانڈ ہے. باقی یہ کہ ہم لوگ جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. یہاں پہ جن کا نام لیا جا رہا ہے, شہریار پٹھان اور اس طرح کے, یہ وہ کامن نام ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں. لیکن اس وقت ہم لوگ جرات کر رہے ہیں کہ ہم آن دا ریکارڈ اس کا نام لے رہے ہیں. اور اگر یہ جو پروگرام ہے یا جو میرا انٹرویو ہے یا یہ آواز ہے اگر کسی بھی گورنمنٹ اتھارٹی ہولڈر کے پاس جا سکتی ہے تو پلیز اس چیز کو غور کریں, دیکھیں. مطلب مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک بارڈر کراس ہو رہا ہے اور وہ کیسے ہو گیا. مطلب کوئی قافلے کی صورت میں لوگ جا رہے ہیں, کوئی 1-2 لوگ نہیں ہیں, بہت زیادہ لوگ ہیں جو جا رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس کو ہم لوگ کو غور کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. بہت سارے ریکارڈز ہمارے پاس ہیں جو کہ میں آن ایئر نہیں بتا سکتی, اور اس کی ریزن بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ شاید یہ پروگرام بھی نہ آن ایئر ہو, اور اس کے بعد اور بہت ساری پرابلمز ہیں. جیسے علی صاحب کو بھی بہت زیادہ تھریٹ کالز آتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ. بٹ یہ کہ وی آر آن دا مشن, اور یہی دل کرتا ہے کہ کیونکہ حدیث بھی ہے کہ مسلمان جہاں پہ بھی ہو تو وی آر سیم باڈی. تو ان کو پین ہو رہی ہے تو ہمیں بھی پین ہو رہی ہے. مطلب ہمارے بچے ہیں, بیٹے ہیں,
تو بس یہی ہے, اپیل ہے سب سے کہ پلیز اس چیز کے لیے تھوڑے اقدامات کریں, آواز اٹھائیں, اور مطلب ایز اے میڈیا پرسن یو کین پلے اے ویری میسو رول. آپ اس کی کمپین کر سکتے ہیں, باقی تو چیزیں ہم کر ہی رہے ہیں, بٹ آن ایئر اس چیز کو لے کے آنا اور بار بار اس چیز کو ہیڈ کرنا, پروموٹ کرنا, اٹس بال از آن یور کورٹ. اچھا ارسا, یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بتایا شہریار پٹھان اور ایک وہ بچہ عرفان باس کا بھی نام بتا رہا تھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ بار بار ان لوگوں کا نام سنتے ہیں. اٹ مینس کہ یہ اب سے نہیں, سال ہر سال سے یہ لوگ اس کاروبار میں, میں تو کہتا ہوں کہ یہ انسانی لاشوں کا کاروبار ہے یہ لوگ جو کرتے ہیں, اور لاشوں کا سفر میں اس کو بولتا ہوں. ہمارا ایک دوست ہے, وہ بھی ایک دور میں بڑا شوق تھا اس کو, ایران گیا تھا وہ ڈنکی لگا کر, پھر ساؤتھ افریقہ بھی گیا وہ ڈنکی لگا کر, لیکن جب وہ واپس آیا اس نے پھر ایک کتاب لکھی تھی اور اس نے لاشوں کا سفر اس کتاب کا نام لکھا تھا, اور بڑے بڑے خوفناک اس میں حقائق اس نے لکھے تھے کہ کس طرح سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر, اور کئی مرتبہ, ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ ایسے ان کو فیل ہوتا ہے کہ بس اگلے لمحے ان کی جان چلی گئی, اتنا خطرناک سفر یہ ہے. تو یہ شہریار پٹھان اور عرفان باس, ظاہری بات ہے وہاں پر بیٹھے ہیں, یہاں پر ایجنٹس کے ساتھ رابطوں میں ہے, تو یہ سارا نیٹ ورک, آپ ہیومن رائٹس کے لیے بھی کام کرتی ہیں, کافی آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی, آپ نے ان کی انفارمیشن کلیکٹ نہیں کی, ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش نہیں کی آپ نے کہ ان کو متعلقہ اداروں کے سپرد کیا جائے یا وہاں پر ان کے خلاف کوئی کیسز چلائے جائیں, اس حوالے سے آپ کی کوئی کوشش نہیں ہوئی؟ سر ایک تو یہ لوگ خود سامنے نہیں آتے, ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں, اور ایجنٹس اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ ان کے نام بھی جھوٹے ہوتے ہیں, اور وہ جو انہوں نے آفس بنایا ہوتا ہے کچھ دنوں بعد وہ آفس بھی چینج ہو جاتا ہے, وہاں آفس سرے سے ہی موجود نہیں ہوتا. ایسی بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کے لیے کوئی ڈاٹا کلیکٹ کرنا بھی چاہیں نا تو آپ اس طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ لوگ کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ وہ بولتے بھی نہیں آ کے کہ ہم لوگ آ کے نام لیں یا بات کریں یا کسی چیز کے بارے میں حقائق بتائیں. تو اب جس طرح آپ لوگوں نے بچوں کے انٹرویوز کیے اس میں سب بچوں کو کنفرم نہیں تھا کہ ہو واز دا ایجنٹ. تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں, یا تو وہ ڈرے ہوئے ہیں یا وہ ایجنٹ بار بار اپنے آپ کو اس طرح سمجھ لیں کہ چھپا لیتے ہیں یا کنسیو, جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں کر سکتے ہیں, کہ وہ لوگ اوپن نہیں ہوتے. تو ہم جب بھی ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم کوئی اور نام ہوتا ہے, کوئی اور ایجنسی ہوتی ہے, کوئی اور نیٹ ورک ہوتا ہے, تو اس وجہ سے. لیکن ہاں وہاں کیونکہ وہی نام بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ تو اس کی اتھارٹی ہے, لائک اس کیا وہ ڈان سمجھ لیں, اتھارٹی ہولڈر سمجھ لیں, جو بھی ہے, بٹ اس کا نام ریپیٹ ہو رہا ہے. ہاں لیکن وہاں پہ جو ریسیونگ ایجنٹس ہوں گے وہ بھی بار بار چینج ہو جاتے ہیں, کہ وہ جو کون لے کے جا رہا ہے, کیسے لے کے جا رہا ہے, وہ بھی بار بار پھر چینج ہو جاتے ہیں. اچھا, آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ کو تھریٹس بھی آتی ہیں سم ٹائم, وہ تھریٹس کس کی طرف سے آتی ہیں, کون لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو دھمکاتے ہیں, آپ لوگوں کو یہ نیکی کا کام کرنے سے روکتے ہیں؟ سر اس کی ڈیٹیلز آپ کو علی سندھو صاحب بہت زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو علی صاحب کے پاس ہیں, اور آئی ہوپ کہ انہیں کو ہی بتانی چاہیے, کیونکہ مطلب ہی از اے کنسرننگ پرسن, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ ارسا آپ کا. اس کیس کے حوالے سے جو ان 30 نوجوانوں کا کیس ہے اور جو وہاں پر عراق میں پھنسے ہوئے ہیں, وہاں کی جیلوں میں ہیں, یہاں پر جو اس کو کیس کو پرسو کر رہے ہیں, ان نوجوان نسل جو ہے ان کے اہل خانہ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں. سینئر ایڈوکیٹ ہیں علی سندھو, ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اور ان کے ان بچوں کو واپس پاکستان لانے کے حوالے سے ان کا کیا عزائم ہے اور وہ کیا کچھ کریں گے اس حوالے سے. جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سینئر ایڈوکیٹ علی سندھو, اور ان سے بات کرتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں اس سارے کیس کے حوالے سے کہ جو نوجوان ڈنکی لگا کر عراق گئے ہیں اور عراق میں ان کو واپس لانے کے لیے عراق سے ان کی کیا کوششیں ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں, اس حوالے سے ڈیٹیل بھی جانتے ہیں اور اس کیس کے حوالے سے بھی ڈیٹیل جن سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سندھو صاحب بتائیے گا ہمیں ذرا اس کیس کے حوالے سے کہ کیا ڈیٹیل ہے اور آپ نے اب تک کیا کیا ہے اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں ان پاکستانی نوجوانوں کو واپس لانے کے لیے. سب سے پہلے تو میں کیس کے فیکٹس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ انٹرنیشنل ہیومن اسمگلنگ گینگ ہے جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ ایران اور عراق میں بھی کام کر رہا ہے. اور یہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں, جو میرے 30 سے زائد کلائنٹ ہیں جن کا تعلق پنجاب کے مختلف اضلاع کے ساتھ ہے, اور وہاں سے ان کو نہ صرف نوکری کا جھانسا دے کر بلایا گیا ہے کہ آپ کو عراق میں بڑی لوکریٹو جابز آفر, نوکریاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں اور وہی
روشن مستقبل کے سہانے خواب ان کو دکھا کر لے کے گئے ہیں. یہ ان کا کن کن شہروں سے تعلق ہے سندھو صاحب کا؟ جو نوجوان گئے ہیں وہاں، جو پھنسے ہوئے ہیں وہاں پر. سر زیادہ تر کا تعلق منڈی بہاولدین سے ہے اور گجرات سے بھی ہے، گجرانوالہ ہے، جلال پور جٹاں سے بھی ہے. اور اب آپ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ ان تمام آپ کے جو کلائنٹس ہیں، کوئی کیس کیا ہے آپ نے؟ کسی ادارے سے رجوع کیا ہے، مثلا FIA یا اور دیگر متعلقہ ادارے ہیں؟ آپ کی کیا اس حوالے سے ایکٹیویٹی ہے؟ سر میں اس طرف آتا ہوں، مجھے تھوڑا سا کیس کے افیکٹس کے اوپر بات کرنے دیجیے گا پلیز. کہ یہ جب لوکریٹو جابس آفرز کا جھانسا دے کر بچوں کو بلاتے ہیں، ڈنکی لگواتے ہیں، تو ان کو عراق بلایا جاتا ہے یا زیارات کے ویزے پہ ایران اور پھر مہران بارڈر کے ذریعے عراق میں ان کو 10-15 دن کسی نہ کسی جاب کے اوپر رکھوا دیا جاتا ہے. پھر خود ہی عراقی پولیس کے ساتھ ان کا نیکسس موجود ہے باقاعدہ. یہ جو بار بار جو وکٹم کی فیملی ہیں، یہ جو اگریوڈ فیملیز ہیں، وہ بات کرتی ہیں، 2 نام لیتی ہیں، عرفان بوس اور شہریار پٹھان. یہ سرگنا ہیں اس گینگ کے. انہوں نے پرائیویٹ ٹارچر سیلز بنائے ہوئے ہیں عراق کے اندر. جو ویڈیوز آپ کو بھی میں نے شیئر کی ہیں، وہ اگر ہو سکے تو چلائیے گا. اس ٹارچر سیلز کے اندر نہ صرف ان بچوں کو برہنہ کیا جاتا ہے، ان کے منہ کے اوپر راڈ مارے جاتے ہیں، بلکہ ایک تو ایسا بندہ بھی ہے جس کا نفس ہی کاٹ دیا گیا ہے چھری کے ساتھ. ایک بچہ ایسا ہے جس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے، جبکہ اس کی عمر 16 سال ہے اور وہ مائنر ہے اور اس کے پاس کوئی ٹریولنگ ڈاکومنٹ نہیں ہے. اس کے بعد ان کو الٹا لٹکایا جاتا ہے فار دا پرپز آف obtaining کنفیشنل اسٹیٹمنٹ، جو ان کے اوپر فیک کیسز بنائے جاتے ہیں. پھر ان کے جو سیکچول پارٹس ہیں ان کے اوپر کرنٹ باقاعدہ لگایا جاتا ہے، ویڈیوز باقاعدہ موجود ہیں. سو لہٰذا اب بڑا امپورٹنٹ کوسچن ریز ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جو مقصدیت ہے اس کے پیچھے وہ ہے پیسہ، وہ ہے تاوان، وہ ہے رینسم. کہ جب کال کی جاتی ہے بچوں کے پیرنٹس کو تو ان کو برہنہ کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، ان کے نازک اعضاء پہ کرنٹ لگایا جاتا ہے اور ساتھ ویڈیو کال چل رہی ہوتی ہے اور ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے. وہ ان کو بھیجی جاتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیاروں کو ہم کسی قسم کے تشدد کا نشانہ نہ بنائیں تو 5,000 سے 10,000 یا $15,000 آپ ہمیں پے کریں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. جب فیملیز ریفیوز کرتی ہیں کہ بھائی، ایون کہ ایک کلائنٹ میرا ایسا ہے کہ ان کی بھی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. ایک کلائنٹ ایسا ہے، اس نے اپنا گردہ بیچ کے اپنے بیٹے کو ڈنکی پہ بھیجا ہوا ہے، اور اب وہ میرے پاس اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ وہ ایک گردے کے اوپر ہے اور وہ اس کی عمر تقریباً 60 سال ہے. تو اس کے بعد جب یہ بچے، ان کے پیرنٹس کسی قسم کا پیسہ نہیں دیتے تو انہی بندوں کو، انہی بچوں کو وہ فالس جو مقدمات ہیں، جو کرمنل کیسز ہیں، ان کے اندر امپلیکیٹ کر دیا جاتا ہے. اور وہاں کے اوپر، وہاں ٹارچر سیلز کے اندر باقاعدہ عراقی پولیس کے ممبران بھی موجود ہیں. ان کی تصدیق کی گئی ہے. جو آج آپ اپلیکیشن موو کی ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں، اس کے اندر باقاعدہ یہ فیکٹس مینشنڈ ہیں. اس کے بعد لینگول بیریئر سر بہت موجود ہے. آپ ماشاءاللہ کرائم کے ایکسپرٹ ہیں رپورٹنگ کی فیلڈ کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا ٹرائل چاہے ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہو یا انیشل سٹیج کے اوپر ہو، اگر اس کے اندر لینگول بیریئر آ جائے تو اس میں بہت ساری کرمنلائزیشن آ جاتی ہے. جب ایک جج کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ عربک سپیکنگ اور سمجھنے والا، انڈرسٹینڈ کرنے والا جج ہے عراق کا، ٹرائل کورٹ کا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پنجابی میں یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا. جو وکٹم ہے، یہ جو اکیوزڈ یا کیوں اکیوزڈ پرسنز ہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ جج مجھ سے کیا کوسچن کر رہا ہے. عراق کے اندر پاکستان کی ایمبیسی موجود ہے، ایمبیسی کے اندر کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہے جو ٹرائل کورٹ کے اندر ان کو اسسٹ کرے. کیسے پاسبل ہے کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آف فیئر ٹرائل ہے ان کو آپ میٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. میں یونائٹڈ نیشنز کے لیگل انسٹرومنٹس کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن میں ابھی ڈیفیکٹس کی بات کر رہا ہوں جو کرمنل جسٹس سسٹم آف عراق کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے میرا پاکستان کا بچہ جل رہا ہے. اس کے بعد یہ جو انٹرنیشنل ہیومن اسمگلنگ گینگ ہے، اس کا باقاعدہ نیکسس موجود ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور جو ٹرانسلیٹر ہے اس کے ساتھ. بعض بچوں نے یہ بتایا ہے کہ بظاہر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے ٹرانسلیٹ کی، وہ گورنمنٹ کا ٹرانسلیٹر ہے، لیکن دراصل وہ ٹرانسلیشن وہ شہریار پٹھان نے کی ہوتی ہے. دراصل وہ ٹرانسلیشن وہ عرفان بوس یا کسی بھی گینگ کے ممبر نے کی ہوتی ہے. لیکن اسٹیٹمنٹ وہ لکھتا ہے پنجابی میں یا اردو میں، لیکن ٹھپا کسی اور کا لگ جاتا ہے. جی آپ کو پتہ ہی ہے پولیس کا حال ادھر بھی وہی ہے، ادھر تو وہاں بھی یہی حالات ہیں، ادھر تو خانہ جنگی، ادھر تو بیڑا ہی گرک ہے. اس کے بعد جب ٹرائل کورٹ کے اندر ان بچوں کو پیش کیا جاتا ہے
تو ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے سر ہلانا ہے ہاں میں جو بھی کہیں گے. اب عربک کے اندر وہ بول رہے ہیں کیا ٹرائل چل رہا ہے, کیا چیف ہو رہا ہے, کیا کراس ایگزامینیشن ہو رہا ہے, کیا ری ایگزامینیشن ہو رہا ہے. ان کو تو وہ تو کمپریہینڈ نہ کر سکتے ہمارے بچے. صاحب مجھے بتائیں, یہ تو ایک معاملہ آپ نے بڑا جو لیگل ہے وہ آپ ڈیٹیل میں بیان کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں, ایجنٹس ہیں, ان کے کارندے ہیں, وہ کسی طرح سے منظر عام پر نہیں آتے, ان کا پتہ نہیں لگتا, کیونکہ اصل تو کرائم یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے نا. یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو پیسے لے کر لوگوں کو وہاں پر بھجوا رہے ہیں بچوں کو, اور وہاں پر بچے جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور گینگس کے ہاتھ سے چڑھ جاتے ہیں, تو یہاں پر جو کرمنلز ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائیاں نہیں کروا رہے آپ؟ جی سر, آج ہم نے اپلیکیشن ایک موو کی ہے. مجھے جو میرے کلائنٹس نے جن ایجنٹس کا نام بتایا ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, میں نے میکسیمم کوشش کی ہے ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی مینشن کروں, ان کے گھر کا ایڈریس بھی مینشن کروں, لیکن موسٹلی ان کو نہیں پتہ, کیونکہ 5 سال پہلے وہ گئے ہوئے ہیں. ایجنٹس جو ہیں وہ فون کے اوپر پیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں, فون کے اوپر مینج کر رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے 4 لاکھ روپیہ دے دیں, بچے کو آپ وہاں بھیج دیں. ایک امپورٹنٹ اور چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہٹی چل جاتی ہے. وہ ایک ایجنٹ جب 2 بندوں کو بھیجتا ہے اور وہ عراق سے جب دیکھتے ہیں نا کہ پیسے اچھے خاصے آ رہے ہیں, پھر وہ بلائنڈ ٹرسٹ ان کا ہو جاتا ہے. وہ پھر کال کے اوپر ان کو کہہ دیتے ہیں جی 4 لاکھ کال دیو, پہلے بندے بھی تو کلے سے. جی ٹھیک ہے, دکھتی ہے تو بکتی ہے. بالکل ایسے ہے. تو وہ اس طرح ان کو کوئی زیادہ نہیں پتہ ہوتا, لیکن میکسیمم انفارمیشن ہیز بین گیون ان دا ایپلیکیشن وچ ہیو بین سبمٹڈ ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان, پریزیڈنٹ آف پاکستان, انٹیریئر منسٹری, منسٹری آف فارن افیئرس اینڈ ادر ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ, اسپیشل NCHR نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس حوالے سے صرف ابھی تک اپلیکیشنس ہی موو ہوئی ہیں, یا آپ کورٹ سے بھی کوئی رابطہ کر رہے ہیں, وہاں پر کوئی پٹیشن کرنی ہے آپ نے, ان سب کو وہاں پر پیش کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم نے جو وسل بلور کا رول ہے وہ پلے آج کیا ہے. ہم نے متعلقہ اداروں کو اپلیکیشنز دی ہیں. اگر 1 مہینے کے یا 20 دن کے اندر کسی کو کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں ہوتے تو ڈیفینیٹلی ہم لاہور ہائی کورٹ کی طرف جائیں گے اور ہم پٹیشن بھی موو کریں گے. تو وہ پٹیشن آپ کس کے اگینسٹ موو کریں گے, گورنمنٹ کے اگینسٹ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اس سے پہلے بھی ایک امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ ٹرائل ان کا عراقی جیلوں میں ہوا ہے, جو اپیل ریویو یہ سارا کچھ تو ہوگا عراق کی جیلوں, عراق کی عدالتوں کے اندر, تو آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. پاکستان اور عراق یہ ممبر اسٹیٹس ہیں یونائٹڈ نیشنز کے. یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک کنونشن موجود ہے, UN کنونشن اگینسٹ ٹرانس نیشنل آرگنائزڈ کرائم. اس کا آگے ایک اور پروٹوکول ہے جو پریونشن کی بات کرتا ہے, ہیومن اسمگلنگ کی بائی ایئر, لینڈ اور سی. اس کے اندر باقاعدہ یہ چیزیں موجود ہیں کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد کرائم ہے میرے خیال میں کہ جس کے اندر پارٹیسپیشن ہوتی ہے بندوں کی, لیکن اس کے باوجود ان کو وکٹمز ڈکلیئر کیا جاتا ہے. مثلا ایک بندہ خود ڈنکی لگا کے کانشیسلی جا رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, اس کے باوجود بھی اس کو ملزم یا مجرم آپ قرار نہیں دے سکتے. وہ ہی از بینگ کنسیڈرڈ ایز اے وکٹم, کیونکہ وہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اس کو وکٹم. اس کے بعد ہم ٹرانسفر آف پرزنرز کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس کنونشن کے اندر موجود ہے کہ 2 گورنمنٹس اگر چاہیں تو آپس میں ایگریمنٹ کر کے جو اپنے سٹیزنز ہیں جو کسی اور ملک کی جیلوں کے اندر قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, ان کو آپ اپنے ملک کی جیل میں لا سکتے ہیں. ٹرانسفر آف پرزنرز کی بات کی ہے ہم نے, وہ ریمیڈی ہمیں دیں. ٹرانسفر آف کرمنل ٹرائلز کی آرٹیکل موجود ہے اس UN کنونشن کے اندر. اس کے بعد میوچل لیگل اسسٹنس کی ریمیڈی موجود ہے. اس کے بعد سر بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انٹرنیشنل JIT کی ہم نے بات کی ہے. کیوں؟ یونائٹڈ نیشن کا ٹرانس نیشنل آرگنائزڈ کرائم کا آرٹیکل وہ بات کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مدعا آ جائے جس کے اوپر بہت ساری اسٹیٹس کا کنسرن ہو, یا ایک سے زیادہ اسٹیٹس میں جو لوگ موجود ہیں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں, تو آپ اس کے اوپر جوائنٹ JIT بھی بنا سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول کی. ہم نے نیشنل JIT کی بھی ڈیمانڈ کی ہے, انٹرنیشنل JIT کی بھی ڈیمانڈ کی ہے, ٹرانسفر آف پرزنرز کی بھی ڈیمانڈ کی ہے, اور میوچل اسسٹنس کی بھی بات کی ہے, لیگل اسسٹنس کی. اور یہ ساری چیزیں ہیں ہم چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات ادھر کی جیلوں کے اندر جو پاکستانی پریزنز موجود ہیں یا سٹیزنز موجود ہیں, ان کو جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی. اب عراق کی گورنمنٹ کو چاہیے تو یہ تھا کہ نیلسن منڈیلا رولز کے مطابق جو اس کی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز تھی فار دا پروٹیکشن آف دا رائٹس آف پریزنرز, ان کو وہ پروٹیکٹ کرتے, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. میڈیکل کی فیسلٹیز نہیں ہیں, بچوں کو جو ابلے ہوئے چاول ہیں وہ دیے جاتے ہیں, دن میں 1 دفعہ روٹی دی جاتی ہے,
ہے, بچوں کو جو ہمارے پاکستانی بچے ہیں بھائی ہیں ان کو اینٹوں کے اوپر سونا پڑتا ہے. لہٰذا ہم نے نیلسن منڈیلا رولز کے مطابق انٹرنیشنل اوبلیگیشنز جو عراق کے اوپر امپوز ہوتی ہیں اس کو بھی فلفل کرنے کی ڈیمانڈ کی ہے. یہ ساری چیزوں کا کرکس یہ ہے کہ ان بچوں کو انصاف مہیا کیا جائے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اسی کنونشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر سمگلڈ مائیگرنٹس موجود ہیں تو ان کو سزا و جزا نہیں, ان کو آپ ویسے بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ علی سیدو صاحب, آپ نے سندھو صاحب کی بھی بات سنی, آپ نے ارسا خورشید کی بھی باتیں سنی, پھر جن نوجوان جو پھنسے ہوئے ہیں عراق کی جیلوں میں ان کے بھائیوں, ان کے کزن کی بھی گفتگو سنی. سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ 30 پاکستانی جو عراق کی جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, وہاں پر قید کاٹ رہے ہیں, ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, وہاں پر جو گینگز بنے ہوئے ہیں, یہاں پاکستانی شہریار پٹھان کا نام آ رہا ہے, عرفان باس کا نام آ رہا ہے, اس قسم کے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو وہاں پر یہاں کے ایجنٹوں کے اعلی کار ہیں یا ان سے رابطوں میں ہوتے ہیں یا ان کی مدد سے وہ وہاں پر اس قسم کے معصوم بھولے بھالے اور روشن مستقبل کے خواب لیے وہاں پر جاتے ہیں. ان لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, ان کو اپنے عقوبت خانوں میں ٹارچر کرتے ہیں اور یہاں پر ان کے اہل خانہ سے پیسے جو ہے وہ منگواتے ہیں. ان تمام ایسے نوجوان جو وہ نہ صرف عراق بلکہ اور بھی کوئی ممالک جہاں پر پاکستانی نوجوان موجود ہیں, ان کو واپس لانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں, وہ کوششیں تو سب ایک طرف ہیں, لیکن ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں, ہماری وزارت داخلہ ہے, ہمارے وزارت خارجہ ہے, اس سمیت پاکستانی حکومت کو اس کے متعلق سوچنا چاہیے, بہت سیریس سوچنا چاہیے. ایک نہیں, دو نہیں, 30 خاندان ہیں یہ جس کی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ تو سینکڑوں خاندان ہوں گے جن کے نوجوان باہر کی ملکوں کی جیلوں میں جو ہے وہ قید کاٹ رہے ہیں. ان کو واپس لانے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی مثبت اقدامات کرنے چاہیے. عراقی حکومت سے بات کرنی چاہیے, اپنا وزیر خارجہ کے ذریعے بات کرنی چاہیے, وزارت داخلہ کے ذریعے بات کرنی چاہیے, اور جتنی جلدی ہو سکے ان کی اپیل پر جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے اور ان بچوں کو واپس پاکستان لانے کے لیے اپنے اختیارات جو ہیں اور اپنی کوششیں جو ہیں ان کو بالکل ترجیح دینی چاہیے. پروگرام بے نقاب میں مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.